अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, अरकान ईमान में चौथा रुकन रसूलों पर ईमान है। रसूलों पर ईमान के बारे में हम आगे के दरसों में इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे आज से। तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर तीन बातें होंगी। पहली बात नबूवत और रिसालत का मफ़हूम, दूसरी बात अंबिया रसूल की हकीकत, अंबिया और रसूलों की हकीकत और उनका मासूम होना और उन पर ईमान लाने के फ़ायदे, तीसरी बात अक़ीदे ख़त्म नबूवत। ये बहुत अहम है। तो आइए सबसे पहली बात इस सिलसिले में, नबूवत और रिसालत कहते किसको हैं। सबसे पहले इसमें लफ्ज़ है नबूवत। आम तौर पर मैं डिक्शनरी के एतबार से क्या माना है इस तफसील में ज़्यादा नहीं जाता, शरई माना डायरेक्ट बयान कर देता हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिक्शनरी का माना ले लेंगे, इसलिए कि शरई माने से वो करीब भी है। लफ्ज़ नबूवत ये नून बा अलिफ नबा से आया है, और नबा कहते हैं ऐसी अजीम खबर, ऐसी अहम खबर को जो खुद भी काबिल कदर और काबिल गौर हो। अब इस एतबार से अगर लफ्ज़ नबा से नबूवत लिया गया तो माना क्या होगा? अहम खबर के, खबर देने के। नबूवत ये नबावा या नबावा से भी आया है। इसके माने होते हैं बुलंदी, ऊंचाई। तो इस एतबार से क्या माना होगा कि नबी तमाम लोगों में सबसे ऊंचे मुकाम का हुआ करता है। और नबूवत नबी ये निकला है नून बा या से। इसके माने होते हैं रास्ते के। तो इस एतबार से नबूवत या नबी का मतलब क्या होगा कि नबी वो आदमी या नबूवत वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाने वाला हो। आई समझ में बात? जब लफ्ज़ी माने को हमने सुन लिया और इस पर गौर किया तो अब शरई माने को समझने में किसी कदर आसानी हो जाती है। क्या है? नबूवत अल्लाह की तरफ से खबर देने का नाम है। नबी क्या करते हैं? अल्लाह की बात उम्मत को पहुंचाते हैं, अल्लाह के पैगामात को लोगों को बतलाते हैं। इस तरह नबूवत पर फाइज आदमी इंतहाई अजीम मुकाम का हामिल होता है, क्योंकि ये बहुत बाइज्जत और इंतहाई अजीम काम है। और वो तमाम इंसानों को जिस बात का पैगाम देता है वो रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाने वाला है। नबी का यही काम है ना। तो अब इस एतबार से लुग़वी एतबार से जितने सारे मानी हैं सब शरई माने में भी दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह से नबूवत किसे कहते हैं समझने में बड़ी आसानी मिल जाती है। और कुरान मजीद में सबसे पहला लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किया नबआ से, बहुत सी जगह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह हिज्र आयत नंबर 49 में नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबर कर दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। इसी तरह सूरह तहरीम आयत नंबर 3 में नब्बअनी अल अलीमुल खबीर, पूरी खबर रखने वाले और हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बात बताई है, ये खबर दी है। और इस तरह के अल्फाज कुरान मजीद में और भी बहुत सी जगहों पर आए हुए हैं। तो नबी किसे कहते हैं? नबूवत का लफ्ज़ किससे आया है? कुछ समझ में आई बात ना आई? नबूवत नबा से अहम खबर, नबावा से
اونچا مقام، اور نبی نون با یا سے راستہ، یعنی نبی اللہ کے بارے میں خبر دیتا ہے، اللہ کی باتیں لوگوں کو خبر کرتا ہے، اور اس طرح یہ نبوت کا مقام جو نبی کو حاصل ہوتا ہے تو تمام انسانوں میں سب سے اونچے مرتبے پر یہ فائز ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگوں کو اللہ کی باتوں کی جو خبر دیتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے۔ رسول، رسالت، اس میں 3 حروف ہیں، را، سین، لام، اور ارسال کا معنی اگر لیتے ہیں بھیجنا یا کسی کام کا پے در پے ہونا، تو اب رسول کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول پر پے در پے مسلسل وحی آتی رہتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ یہ لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے کچھ معانی سمجھنے کے بعد ہم ایک عمومی تعریف نبوت اور رسالت کی کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو چن لیتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، تو یہ وہ عظیم اونچا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو اپنے قریب آنے کا جو سب سے بہتر راستہ ہے، اس راستے کی خبر لوگوں کو دینے کے لیے اپنے ان رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی وحی ان تک بھیجتا رہتا ہے۔ تو اب جس کسی پر اللہ رب العالمین کی وحی آئی، اللہ نے ان کو چن لیا تو وہ نبی رسول ہو گئے۔ اب تمام امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ سچے رسول اور سچے نبی کی بات کو مان کر ان کے تابعداری کریں۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ نبی اور رسول دونوں لفظ استعمال تو عام طور پر ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ علمی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے اختلافات، اور اس معنی کے یا اختلافات کا مطلب وہ پارٹی بازی نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ اختلاف مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ارے بھائی اختلاف نہ کرو، یعنی مل جل کر رہو، لڑائیاں نہ کر لو، یہ معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس لفظ کے معنی میں اختلاف کیا، یعنی اس کا معنی بیان کرنے میں الگ الگ رائے، لیکن لڑائی کے معنی میں نہیں ہے۔ اب جیسے اپنے نبوت کا معنی سنا، 3 الگ الگ آئے نا، لیکن تینوں کو ملا کر ایک مفہوم سامنے آ گیا۔ تو یہاں پر بھی نبوت کا معنی کیا ہے، نبوت کا لفظ کس سے آیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ نبا سے آیا، نباوا سے آیا، نون با یا سے آیا، اختلاف ہوا نا، لیکن یہ اختلاف لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے میں کہیں آپ لوگ تقریر کے دوران، کہیں گفتگو کے دوران سنیں تو بس تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے، آگے پیچھے جملے کیا استعمال ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے اس کا مفہوم لیا جائے گا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نبی اور رسول کے معنی میں اہل علم کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے عام اپنے بھائیوں کی سمجھ میں آسانی سے بات آنے کے لیے نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس کی تبلیغ اپنی قوم میں کرتے ہیں، اور رسول کہتے ہیں اس نبی یا رسول کو جن پر شریعت، جن کو شریعت دی جاتی ہے۔
اب چاہے ان کو نئے سرے سے کوئی شریعت ملی ہو یا ان کو جو شریعت ملی وہ اس سے پہلے کی شریعت تھی، لیکن جس قوم کے پاس ان کو بھیجا گیا اس کے لیے یہ شریعت نہیں تھی. دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اس لیے علماء ایک سمجھ میں آنے کے لیے بات کیا کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو یہ بات اگر کسی قدر سمجھ میں آ گئی، آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا دی؟ کون سی کتاب دی؟ کیا بات ہے، پچھلے 2-3 دن سے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، پھر بھول گئے اتنی جلدی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی؟ تورات. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی سارے انبیاء آئے اور سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے. تو وہ انبیاء کرام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دیتے تھے. کوئی کچھ دلیل دے سکتے ہیں؟ چلیے دلیل قرآن کی آیت پڑھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم. آج سے تقریباً 3 دن پہلے سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور میں نے اس کے اندر ایک لفظ اسلمو کر کے آیا تو اس پر توجہ دینے کے لیے بھی کہا. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. موسیٰ پر ہم نے جو تورات نازل کی ہے، اس تورات کے مطابق وہ انبیاء جو مسلمان تھے یہودیوں کے درمیان ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. آئی سمجھ میں بات؟ یعنی ایک دم واضح آیت ہے ہمارے سامنے. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. پھر اس کے بعد والربانیون والاحبار. تو اب اس آیت کے اندر یہ جو بات ہماری چل رہی ہے نبی اور رسول کے معنی میں فرق، اس کو اور مثال سے سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو ایک مکمل شریعت ملی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے تو ہر ایک نبی پر ایک نئی شریعت نہیں آئی. کس شریعت کے پابند تھے وہ سارے انبیاء؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے، تورات کے پابند. اور خود قرآن کی آیت بھی بتلا رہی ہے کہ یحکم بها النبیون، اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام. تو نبی وہ جو اپنے سے سابقہ شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی وحی ان پر بھی آتی ہے مختلف چیزیں سمجھانے کے لیے، مختلف لوگوں کے اور فیصلے کرنے کے لیے. اب آئیے اسی میں ہماری ابھی پہلی بات چل رہی ہے نبوت اور رسالت کا معنی، مفہوم وغیرہ. اس میں نبوت کے دلائل. نبوت کا دعویٰ سب سے بڑا اہم دعویٰ ہے، سب سے بڑا اہم دعویٰ ہے. یا تو انتہائی سچا، نیکوکار، متقی، پرہیزگار انسان اس کا دعویٰ کرے گا، یا پھر پرلے درجے کا گھٹیا انسان اس کا دعویٰ کرے گا. آئی سمجھ میں بات کچھ، یا کچھ حیران و پریشان ہے؟ جی ہاں، تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ سب سے اچھے انسان اپنے قوم میں انہوں نے بھی کیا، یا
سب سے گھٹیا پرلے درجے کا جھوٹا انسان اس نے بھی کیا. تو اب جس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، اس پر وحی اتاری اور اس کو اپنے معجزات سے اس کے نبوت کی تصدیق کی، اور وہ اپنے سماج میں سب سے اچھے اخلاق والا، سب سے زیادہ سچا، اس قدر اخلاق میں نمبر 1 کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں، تو پھر ایسے انسان کا دعویٰ سچا ہوگا اور وہ سچا نبی مانا جائے گا. اس کے برعکس جو اپنے سماج میں گھٹیا درجے کا، یا بس اپنے 4 لوگوں میں، اپنے 4 مریدوں میں بڑا ہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آج ہمارے ہند و پاک وغیرہ کے معاشرے میں کتے شاہ، بلی شاہ، گدھے شاہ کے بھی جو مزارات ہیں ان کی بھی کرامتیں بڑی مشہور ہیں. عام دوسرے انسانوں کی اولیاء کی بات چھوڑیں، کن کے مزار؟ میں کوئی ہنسنے کے لیے یا کوئی جوک یا پھر کسی پر میں بیجا تنقید نہیں کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں کتے شاہ ہیں کہ نہیں؟ کتے شاہ کا مزار، گدھے شاہ کا مزار اور فلاں، یہ مزارات ہیں. لوگ جا کے وہاں نظر و نیاز کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں، وہاں کیا کیا سب کچھ کر رہے ہیں. اور کتنی عقل ماری گئی کہ ناموں سے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر ان کے جھوٹے جھوٹے کرامات بھی لوگوں کو بیان کر کے اب کسی نے جوڑ دیا بھائی یہ کتا کوئی معمولی کتا نہیں تھا، فلاں ولی کا تھا، تو اس میں بھی ولایت آ گئی. تو اس طرح لوگ، میں بات یہ کیوں مثال اس کی دیا میں کہ جھوٹے جو نبی ہوا کرتے ہیں ان کے بھی کچھ چاہنے والے، اور وہ چاہنے والے اپنے اس جھوٹے نبی کی تعریف کرنے والے ہو سکتے ہیں. تو وہ چند لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو اگر معاملہ دوسرا ہے کہ جھوٹا انسان، بد اخلاق انسان اور اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے، ویسا انسان اس چیز کا دعویٰ کرے، وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا. اور پھر آخری بات، ایک الگ سے موضوع آ رہا ہے عقیدہ ختم نبوت کا، لیکن اس سلسلے کلام میں بات کسی کو دھوکے میں نہ رہے، کوئی شک و شبہ میں نہ پڑے. اب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ذل نبی، نہ چھوٹا نبی، نہ نبی کا نائب، نہ کوئی اور، بلکہ نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہے. 1% بھی کوئی چانس نہیں ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے کے درسوں میں آئیں گی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.